अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए हैं, उनके साथ कुछ दीगर वफाकी वुज़रा भी गए हुए हैं, उस हवाले से कुछ खबरें हैं। उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत है, कारोबारी तबका क्या सोच रहा है, एक सर्वे सामने आया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे। खबर क्या है जनाब, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के दरमियान अफसरान की तकर्री और तैनाती पर तनाज़ा। अब ये बड़ी जो जो हेडलाइन है, ये आज न्यूज़ की हेडलाइन है। दीगर जगहों के ऊपर भी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि अफसरान बदलने से पहले आप सूबे से पूछें। मुख्तलिफ हेडलाइंस चलती रही, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने इसको रिपोर्ट किया और ये खबर रिपोर्ट हो रही है। मैं ये आपको आज न्यूज़ की खबर थोड़ी सी पढ़ के सुना रहा हूँ। ये जिस तरह मैंने आपको हेडलाइन पढ़ के सुनाई कि मरियम नवाज और मोहसिन नकवी में जनाब इख्तलाफ हो गया है अफसरान की तैनाती पे और तबादले पे। अब ये इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि ये नहीं कहा जा रहा कि वफाक और पंजाब में, इसलिए कि माजी में होता था कि वफाक और पंजाब में ठन गई, सिंध और वफाक में ठन गई, केपीके और वफाक में ठन गई। परवेज इलाही साहब के दौर में भी खबरें आती थी कि जी हुकूमत ने कहा कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और वफाक की हुकूमत और पंजाब हुकूमत में तनाज़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे खबर यह है कि मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के, यानी कि वफाकी हुकूमत तो उनके चाचा की है, शहबाज शरीफ साहब की है, और अपनी हुकूमत की उनकी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। तो हुकूमत से मसला नहीं, मोहसिन नकवी से मसला हो गया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये निज़ाम चल रहा किस तरह है, कि जहां पे शख्सियात कितनी इंपॉर्टेंट हैं। कि खबर ये आ रही है कि मोहसिन नकवी और मरियम नवाज में जनाब तनाज़ा हो गया है, वफाक और पंजाब की बात नहीं हो रही। और मरियम बीबी ने ये कहा है कि जनाब अगर आपने अफसरान को यहाँ से तबादला करना है किसी का, तो पहले सूबे को बताएं, इसलिए कि यहाँ पे हमने सूबे के अंदर भी चीज़ों को देखना होता है। ये नहीं हो सकता कि किसी भी अफसर को इसी तरह उठा के आप इधर भेज दें उधर भेज दें। एक और अफसर साहब हैं जिनको मोहसिन नकवी साहब भेजना चाहते हैं पीसीबी के अंदर, उनका भी जिक्र है इस खबर के अंदर कि मोहसिन नकवी ने उन्हें कहा कि आप पीसीबी में आ जाएं। इसलिए कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं। वो एक अफसर को उठाना चाहते हैं, आईजी इस्लामाबाद बनाना चाहते हैं। अब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कोई आईजी नहीं है, पोस्ट खाली पड़ी है। मरियम बीबी और पंजाब उनको वहां से जो है वो उनको छोड़ नहीं रहा, उनको रिलीज नहीं कर रहा कि आप उधर जाएं, चार्ज उधर संभालें। इसी तरह जिस अफसर को पीसीबी में भेजने का कहा गया, उसके हवाले से भी पूरी तफसील है इस खबर में कि उनको भी इजाजत नहीं मिल रही है, कितनी जल्दी हम सेक्रेटरी को तब्दील नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर इसमें यह है कि वफाक और पंजाब में मसला नहीं है, मसला किसमें है, मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा में। और क्या मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो खबरें हैं कि जी वो वफाकी हुकूमत के अंडर काम नहीं कर रहे, उनके साथ काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें मुनीफ फारूक साहब ने भी एक प्रोग्राम में इस तरह की बात की। तो ये किसके जो तासुर है, क्या ये तासुर दुरुस्त है वफाकी हुकूमत के लिए? इसलिए कि वफाक में जिस तरह मैंने अर्ज की कि हुकूमत तो नून लीग की है, तो मरियम बीबी वजीर आजम को कह दें कि जनाब ये मसला है, अपनी हुकूमत है, क्या हुकूमत ने इनसे कंसल्ट नहीं किया? अभी तो उम्रे के ऊपर भी दोनों इकट्ठे गए हुए, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए, मरियम बीबी भी साथ गई हुई हैं, बाकी दीगर वफाकी वुजरा भी गए हुए थे। एक मैंने तस्वीर देखी है, उसमें तो मुझे ओन चौधरी साहब भी नजर आए। यकीनन कोई बड़ी जो है वो कारोबारी डील करनी होगी पाकिस्तान ने, वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इसी वजह से जाना ओन चौधरी साहब का भी ज़रूरी है, दीगर वफाकी वुजरा का भी ज़रूरी है। अब पंजाब की वज़ीर आला भी साथ गई हुई हैं, वो हो सकता है अपने अलहदा उसमें हो, लेकिन उनकी भी वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं। तो अगर पंजाब की वज़ीर आला गई हुई हैं तो दीगर वज़रा आला को भी ले जाते। क्या ये कोई ख़ानदान का सिर्फ एक फैमिली का ट्रिप है, या घूमते पाकिस्तान का ट्रिप है, या दो सूबों का ट्रिप है? अब मुझे ये नहीं पता कि मरियम बीबी जो है वो ऑफिशियल ट्रिप पे हैं या फिर वो निजी ट्रिप पे हैं। पर एनीवे इस मुबारक महीने में वो सऊदी अरब गए हुई, अच्छी बात है, वो ज़रूर जाएं। पर एनीवे अगर वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए हुए हैं तो यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट कारोबारी डील्स होनी है, सब कुछ वहाँ पे होना है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है। इसलिए कि इस वक्त हालत ये है पाकिस्तान में, गैलप का सर्वे आपको बता रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कि 73% जो कारोबारी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना इज़ नॉट अप टू द जॉब, यानी उनके ऊपर उनको एतमाद नहीं है 73% इदारों के ऊपर। दूसरी तरफ मुल्क की मैशत की हालत यह है कि जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें भी हालिया दिनों में 10% कमी आई। जी हाँ जी, 10% कमी आई। अगर हमने अपनी इकॉनमी को आगे लेके जाना है, मुल्क की मैशत बेहतर करनी है, तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये बड़ी परेशान कुन खबर है कि एक्सपोर्ट्स टू यूएस डिक्लाइन 10%, और 10% डिक्लाइन आया है जनाब इसके अंदर। और ये जो इसकी अगर खबर की आप थोड़ी सी तफसील पढ़ें, इसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मर्चेंडाइज की एक्सपोर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, वो 10.14% कम हुई हैं।
اور یہ پہلے 8 مہینے جو ہیں، جو کرنٹ موجودہ مالی سال ہے، کرنٹ فسکل ایئر ہے، اس کے اندر جناب 4 بلین سے کم ہو کے یہ 3.6 بلین پہ آ گئی ہیں، مطلب 500 ملین کا تقریباً جو ہے 500 ملین ڈالر، میں روپے کی بات نہیں کر رہا، 500 ملین ڈالر کی تقریباً کمی آئی ہے۔ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ترقی کی شرح ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارے ہاں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ماضی میں بہت ساری تنقید بھی ہوتی تھی۔ اس وقت جو ہماری شرح نمو جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ 1.8% ہے، جی ہاں جی 1.8% ہے۔ پہلے گزشتہ برس جو ہے یہ منفی میں رپورٹ ہو رہی تھی، جی ہاں منفی میں رپورٹ ہو رہی تھی، اور پی ڈی ایم کی دور حکومت کے بعد کے یہ حالات ہیں جناب کہ اس وقت ہماری جو شرح ترقی ہے 1.8% ہے، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2021-22 میں یہ 6.2% تھی۔ یہ حکومت کے اپنے فگر ہیں، یہ اعداد و شمار آپ کو کسی جگہ سے بھی مل جائیں گے۔ اور اس سے پہلے 2020-21 میں آپ کو پتا ہے کہ جناب یہاں پہ کرونا بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود پاکستان کی جو شرح ترقی تھی، شرح نمو تھی، وہ 5.8% کے قریب تھی، یعنی تقریباً 6% کے قریب تھی۔ اور مہنگائی کی اگر آپ صورتحال دیکھ لیں 2023-24 میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جناب آپ کو 26% پہ ملے گی، 26% پہ۔ 2022-23 میں وہ 29% پہ تھی، 2021-22 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ 12% پہ تھی، اور اس 12% کے اوپر کتنی زیادہ یہاں پہ تنقید ہوتی تھی، کتنی لمبی لمبی جناب یہاں پہ باتیں ہوتی تھی، پروگرامز ہوتے تھے۔ اور اس سے پہلے 2020-21 جب کرونا بھی تھا، بہت سارے مسائل تھے، اس وقت صرف 8% مہنگائی تھی، لیکن اس وقت مہنگائی کا آپ اتنا ذکر سنتے تھے، اب نہ آپ معیشت کا ذکر سنتے ہیں، نہ مہنگائی کا ذکر سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر، نہ ٹویٹس کوئی کرتا ہے، نہ کوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب ہم ادھر گئے تو بڑی مہنگائی تھی، ادھر گئے تو بڑی مہنگائی تھی۔ اس زمانے میں مہنگائی کا ہم بار بار ذکر سنتے تھے، لیکن اس وقت مہنگائی کا اس طرح ہم ذکر نہیں سنتے۔ پر اینی وے یہ ایک پریشان کن خبر ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اتنے بڑے پیمانے پہ کمی آئی ہے، اور یہ پہلے 8 مہینے میں کمی آئی ہے جو امریکہ کو ہم کرتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی سی پی نجم سیٹھی سے حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب اگین انہوں نے اپنے پروگرام میں امریکہ کے حوالے سے ایک بات کی ہے، کافی انہوں نے باتیں کی کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کچھ اس قسم کے واقعات پیش آئے، اس میں جو گروپ ملوث ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، یقیناً پاکستان کی حمایت تو حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پر میں کھل کے بتانا بھی نہیں چاہتا، اشاروں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہ ہو کہ میرا جو ہے ہمارا پروگرام ہی بند ہو جائے۔ اب یہ بات کر کے انہوں نے جو ہے اب جتنی بات بتائی ہے وہ تو وہ کی انہوں نے بتائی ہے۔ اب امیجنیشن کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لیٹ لوز کر دیا، چھوڑ دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی امیجنیشن کے مطابق سوچ لے کہ امریکہ کو پتہ نہیں پاکستان نے کیا دے دیا کیا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس قسم کا امریکہ پاکستان میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور یہاں پہ وہ آنا چاہتا ہے، افغانستان پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، دیگر خطے پہ نظر رکھنا چاہتا ہے، تو اب ہو سکتا ہے پاکستان کچھ چیزوں میں ان کو جو ہے کوئی تھوڑی بہت ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے، جس طرح بلنکن کی کال آ رہی ہے، جس طرح بائیڈن کا خط آیا، یہ جو انٹرسٹ لیا جا رہا ہے۔ پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کھل کے نہیں بتانا چاہتا، اشاروں میں بتاؤں گا۔ اب جب وہ کھل کے بتائیں گے تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن یہ بات کر کے انہوں نے جو ہے بحث کو کھول دیا۔ اب ہر کوئی اس کی اپنی تشریح کر رہا ہے۔ بات وہی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کے مقابلے میں حکومت کو بڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کب تک وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا کوئی اور ذمہ داری ان کو حکومت دیتی ہے۔ پر فی الحال تو وہ کافی جو ہے اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں، اور ان کے ہر پروگرام کے اندر ایک ایسی خبر ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کو جو ہے ملکہ حاصل ہے کہ بہت ساری خبریں جو آگے پیچھے ہوتی ہیں کوئی اور نہیں کہتا ٹی وی پہ، وہ نجم سیٹھی صاحب آ کے شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سامنے ڈان کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی ہٹس آؤٹ ایٹ سی ایم مریم فار ریمارکس اگینسٹ کے پی۔ یہ بنیادی طور پہ جو حسن رؤف صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ خیبر پختونخوا سے ان کو کوئی خاص چڑ ہے۔ میاں صاحب نے ماضی قریب میں ہی کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ایسے ہیں، مطلب وہ غالباً کوئی زیادہ عقل مند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ عمران خان کو بار بار ووٹ دے دیتے ہیں، اور اب اس طرح کی یہ بات کی۔ اور ماضی میں جناب انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا کہ جب انہوں نے کسی تنظیم کو کہا تھا کہ جناب پنجاب میں ہمارے اوپر آپ حملے نہ کریں، اور یہ اور وہ کافی انہوں نے لمبی باتیں کی اور کافی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ جناب
یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا سے تعصب رکھتے ہیں اور اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو بیان تھا مریم بی بی کا دھات والا اور ڈور والا، میرے خیال میں اس کی وجہ سے ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو مسئلہ ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، گڈیاں پنجاب میں اڑائی جاتی ہیں، تو اس طرح تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جناب یہ پتنگ جو پاکستان میں اڑائی جا رہی ہے ہوا کیونکہ چائنا سے آ رہی ہے، اس طرف سے آ رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار چائنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہوتا نا، جس جگہ پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، لا اینڈ آرڈر کس طرح مینٹین کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو جو بھی سہولتیں دینی ہوتی ہیں وہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی قانون توڑ رہا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ اس کی حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرے صوبے کی حکومت ذمہ دار ہو یا کسی چوتھے ملک کی حکومت ذمہ دار ہو۔ اچھا، آخر میں جناب یہ ایک خبر جو گارڈین نے بھی رپورٹ کی اور بھارت کے وزیر جو دفاع ہیں بڑا اس کے اوپر کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پاکستان کے اندر کوئی کارروائیاں کی ہیں اور پاکستان کے اندر ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب ادھر بھی آپ کو پتہ ہے الیکشن آنے ہیں، انہوں نے بھی ڈائلاگ وغیرہ تو مارنے ہیں، باتیں کرنی ہیں، اور پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت نے یہ اعتراف کیا ہے، اور ہمارے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ایڈونچر بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے، دفاع کرنا جانتے ہیں، ہندوستان کا کوئی ادھار نہیں چھوڑیں گے پاکستان۔ اور یہ وزیر دفاع کا بیان ہے، جنگ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر بھارت نے وہ کارروائیاں پاکستان کے اندر کی ہیں تو بڑا کوشچن یہ ہے کہ جناب وہ کس طریقے سے انہوں نے کی ہیں، ان کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے۔ یہاں پہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر بھارت کا یہ چہرہ پوری دنیا کو دکھانا چاہیے، اس لیے کہ کینیڈا میں جو ہوا، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں کچھ ہوا، بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں، تو پاکستان کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے، دکھانی چاہیے۔ اور دوسرا، پھر اگر اس طرح پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو اس میں کیا فیلیئرز تھے ہمارے، کیوں وہ ٹارگٹ ہو سکے، کیا ہوا، اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اس وقت بھارت میں آپ کو پتہ ہے الیکشن کا سیزن ہے، کیجریوال صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور مودی صاحب کی بھی خواہش ہے کہ بس میں اکیلا ہی الیکشن لڑوں اور اکیلا ہی جیت جاؤں، تو بہت ساری وہاں پہ باتیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، پاکستان پہ الزامات لگیں گے، آلدو کہ کدھر ان کی اکانومی، کدھر وہ بھارت، کتنے اس وقت ٹریلین کی اکانومی وہ بن چکی ہے، اور وہ اپنے آپ کو چائنا اور امریکہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر لڑتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں الیکشن کے اندر بھارت کبھی بھی کوئی مدعا نہیں ہوتا، نو بڈی گیوز اے ڈیم کہ بھارت کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، لیکن وہاں پہ حیرت انگیز طور پہ وہ اتنا بڑا ملک ہے لیکن اتنی چھوٹی ان کی سیاست اور اتنی چھوٹی وہ ذہنیت ہے اور اتنی چھوٹی حرکت ہو جاتی ہے ان کی حکمران اشرافیہ کی طرف سے ہر دفعہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یہ جمہوریت ایسی ہوتی ہے، اتنا بڑا جمہوری ملک، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک آبادی کے لحاظ سے، اور حرکتیں آپ دیکھیں کہ جناب آئی پی ایل میں اس کو نہیں کھلانا، اس کو ویزا نہیں دینا، پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا تھا تو آخری دن تک پتہ نہیں تھا کہ ویزا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سلام ہے پاکستان کو بھی جو وہاں پہ کھیلنے گئے تھے۔ اب اگین جو 2025 میں غالباً کوئی چیمپئنز ٹرافی وغیرہ ہونی ہے یا ایشین کپ ہونا ہے، آئی ڈونٹ نو، کوئی ایک اور بڑا ٹورنامنٹ ہونا ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا اس دن، وہ پاکستان میں ہونا ہے، تو بھارت ابھی سے بہانے بنا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان نہ آئے، تو پھر اگر مستقبل میں کوئی ایسا ٹورنامنٹ وہاں پہ ہوتا ہے تو پاکستان کو بھی نہیں جانا چاہیے، کوئی اتنی مطلب گئے گزرے ہیں ہم کہ وہ اگر ادھر نہیں آنا پسند کرتے اور ہم منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو پاکستان کے اندر ہونا تھا، ایشیا کپ ہونا تھا، وہ سری لنکا میں اور کدھر کدھر کروایا گیا کیونکہ بھارت نے انکار کر دیا۔ پاکستان کو انکار کر دینا چاہیے تھا کہ جناب ادھر ہوگا، جس نے آنا وہ آئے، جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے، اور اسی طرح ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کو بھارت میں جا کے نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ یہ اصولی موقف ہے، اس لیے کہ جس طرح کا ان کا رویہ، آپ نے بھی ویسا رویہ اپنانا ہے۔ آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ ایڈونچر کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے، ہر سطح کے اوپر آپ کو جواب تو دینا چاہیے، اور قانون، آئین اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے دینا چاہیے۔ اگر وہ ادھر نہیں آتے تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی؟ پر جس طرح میں نے عرض کی، ان کا الیکشن ہے اور اس الیکشن کے اندر پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملتی رہیں گی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔